वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे जो सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरिम स्टे ऑर्डर आया है वक्फ बिल को लेकर, उसके बारे में बात करूंगा। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल बिल थी। मुसलमानों ने इसका वो सख्त अपोजिशन किया, मुस्लिम इदारों ने, इंडिविजुअल्स ने और अपोजिशन पार्टीज ने भी। जो मेन अपोजिशन ये था कि ये जो बिल है वो मुसलमानों की फ्रीडम ऑफ रिलीजन और फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्सप्रेशन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूक हैं, इसके खिलाफ था। एक किस्म से सरकार मुसलमानों की रिलीजियस मैनेजमेंट में मदाखलत कर रहा था। सो द इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट इन रिलीजियस अफेयर्स, ये इंडिया की जो सेक्युलर कैरेक्टर है उसको ये एक तरह से आप कह रही कि उसके खिलाफ एक एक्शन था। तो मुसलमानों ने इसे काफ़ी अपोज किया, काफ़ी डिबेट्स हुई, लेकिन क्योंकि इंडिया में फिलवक्त भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, दे हैव ए मेजॉरिटी, उनके एलाइज के साथ ये बिल पास हो गई। लेकिन जब आपको याद होगा कि जिस पे जब मैंने तबसरा किया था, मैंने कहा था कि इस बिल के कई ऐसे चीज़ें हैं जो अच्छे थे। फॉर एग्जांपल, दे आर डिज़ाइन टू मेंटेन एफिशिएंसी, इंक्लूसिवनेस, जो मुस्लिम माइनॉरिटी सेक्ट्स हैं उनके लिए, ख़वातीन के लिए भी हुकूक बढ़ गए थे। ऑल ऑफ दैट वाज एक्सेप्टेबल, लेकिन उसमें कई ऐसे प्रोविजंस थे जो क्लियरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, और उनको एक किस्म से मुस्लिम इदारों पे असॉल्ट की तौर पे समझना चाहिए था। तो अब देखते हैं कि कोर्ट्स ने क्या जवाब दिया। तो जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें थी उन पे द कोर्ट हैज़ बेसिकली रूल्ड अपॉन देम, और मैं उनको एक के बाद एक आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन दो चीज़ें मैं आपके सामने साफ इम्पॉर्टेंट है जो आपको समझना चाहिए। नंबर वन, कि जो लोगों ने पिटिशंस किए थे इस केस में, उन्होंने ये नहीं मांगा था कि पूरे की पूरी वक्फ बिल को बाजू रख दिया जाए, क्योंकि पूरी की पूरी वक्फ बिल इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये डिमांड नहीं किया गया था। तो जो लोग इस जजमेंट को देखकर ये कह रहे हैं कि इट इज़ ए काइंड ऑफ ए विक्ट्री फॉर द गवर्नमेंट, कि पूरा का पूरा बिल को साइड में नहीं रखा गया, द कोर्ट हैज़ नॉट स्टेट द एंटायर बिल एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये बात गलत है। जिन मुद्दों पर पिटिशनर्स ने स्टे मांगा था या उसको रद्द करने की पिटिशंस किए थी, उसमें से आप कह सकते हैं कि 3 मुद्दों पर कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है और एक मुद्दे को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, और वो 4 मुद्दे हैं जो मैं आपके सामने अभी डिस्कस करूंगा। तो एक बात तो यह है कि द एंटायर बिल हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दूसरी बात यह है कि ये इंटरिम ऑर्डर है। अब उसको आप समझ लें, मतलब इट इज क्वाइट पॉसिबल कि दिस कुड बी रिवाइज्ड बाय ए बिगर बेंच। तो ये इंटरिम ऑर्डर क्यों है, ये इट इज नॉट वेरी क्लियर। देखिए, अगर पूरी तरह से डिलिब्रेशंस अगर अभी कोर्ट करना बाकी है, तो इन दैट सेंस इट इज गुड, क्योंकि अगर इंटरिम ऑर्डर नहीं आता तो सरकार कुड चेंज सर्टेन थिंग्स ऑन द ग्राउंड। मिसाल के तौर पे अगर किसी कलेक्टर ने किसी वक्त प्रॉपर्टी को कह दिया कि ये वक्त प्रॉपर्टी नहीं है, सरकार उसे लेकर उस पर मेट्रो स्टेशन बना देती है। और जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा कि ये क्लॉज इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्या आप जाकर वो मेट्रो स्टेशन को बुलडोज तो नहीं कर सकते। सो दैट इज वाई प्रोबेबली ये स्टे ऑर्डर इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल टू द पीपल जिनके वक्फ हैं और कम्युनिटी के लिए। बट इट वुड हैव बीन बेटर कि पूरा डिसीजन आ ही जाता। जो तीसरी बात यह है, मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया का है, इट हैज़ द क्लियर अथॉरिटी टू ये बिल को पूरी तरह से रद्द करने की उनके पास अथॉरिटी है। बाज लोगों को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे क्योंकि बिल विद ए मेजॉरिटी वोट पास हुई है लोकसभा से और राज्यसभा से, सुप्रीम कोर्ट को कोई राइट नहीं है कि उसे रद्द कर दे। भाई, बिल उसी सूरत में पास होती है जब वो मेजॉरिटी वोट हासिल करती है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, और फिर प्रेसिडेंट की दस्तखत भी हो जाती है उसके ऊपर। तो एनीवे, तो इस तरह के बेमाने डिस्कशंस भी बहुत चल रहे हैं मीडिया में, उनसे दूर रहिए। इसलिए इम्पोर्टेंट रिलायबल चैनल्स पे गौर करें, जिस तरह के कन्वर्सेशंस हैं। और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को
دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ جو 3 چیزیں انہوں نے اسٹے کیا ہے کورٹ، کہ ایک پروویژن جو اس بل میں تھا کہ ایک مسلمان کو ایٹ لیسٹ 5 سال تک وہ پریکٹسنگ مسلم ہونا چاہیے، ورنہ اس کے بعد ہی اور شی کین وقف فار پراپرٹی. یعنی مجھے لگتا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ٹاٹاز یا مکیش امبانی یا اڈانی سڈنلی مرنے سے 1 دن پہلے یا مرنے سے 2 دن پہلے مسلمان بن کر اپنی ساری جائیداد کو وہ کہیں وقف نہ کر دیں. اس طرح کا مجھے لگتا ہے کہ پروویژن یہ 5 سال کیوں کرے. تو اس پروویژن کو انہوں نے اسٹے کر دیا ہے. بٹ دا اسٹے از ناٹ سم تھنگ، کیونکہ آپ کیسا بتائیں گے کہ آپ پریکٹسنگ مسلم ہیں؟ مین ہاؤ ول یو نو؟ جہاں تک کہ اسلامک تھیولوجی ہے، اگر آپ مرنے سے 2 سیکنڈ پہلے بھی اگر ایمان لے کر آ جاتے ہیں، یو بیکم اے مسلم، یو آر اے مسلم. یو آر ناؤ انٹائٹلڈ ٹو آل رائٹس ایز اے مسلم. تو اگر آپ 2 سیکنڈ ہی ہوئے ہیں آپ کو مسلمان بن کر، تو بھی آپ مسلمان ہیں. تو یہ کوڈ کہاں سے یہ 5 سال کا پریکٹس لے کر آئی؟ اٹ از کلیئرلی ڈیزائن ٹو کریٹ پرابلمس فار پیپل، بیکاز آپ پروف کیسا کریں گے کہ میں 5 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں، کہ میں روز نماز پڑھتا ہوں، میں ہر سال روزے رکھا ہوں، وغیرہ وغیرہ. اس کو اسٹے تو کیا ہے سپریم کورٹ کے یہ بینچ نے، لیکن دے ہیو کریٹڈ اے پرابلم. انہوں نے اس کو جب تک کہ اسٹے کیا ہے، جب تک کہ اسٹیٹ گورنمنٹ ڈو ناٹ کم اپ وتھ اے رول. یعنی اب سرکار جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی ہاؤ ٹو ڈیٹرمن کہ مسلمان ہے. بس یہی ہوا ہے. تو جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس رول کے خلاف جد و جہد ختم ہو گئی ہے، دے آر رانگ. جب اسٹیٹ گورنمنٹ جب رول بنا لیں گے کہ اس طرح سے ہم ڈٹرمن کریں گے کہ یہ مسلمان ہیں، اینڈ دیر فور وہ جو ٹرسٹ کریٹ کرتا ہے وہ وقف ہے. آئی تھنک الٹیمیٹلی مسلمس کو شاید لیگل پروسیسز میں دے شوڈ جسٹ کریٹ ٹرسٹس، اور دل میں نیت کر لیں کہ یہ وقف ہے، اور اللہ تو آپ کی دل کی بات جانتا ہے، ہی ول کنسیڈر اٹ ایز اے وقف. لیکن لیگلی آپ ایک بیسک سمپل سا ٹرسٹ بنا لیے، دیٹ از پرابلی گوئنگ ٹو بی مور سیکیور دین اے وقف. کیونکہ یہ بھارتیہ جنتا پارٹی جب تک پاور میں ہے وہ اس طرح سے مسلمانوں کے حقوق پر حملے تو کرتے ہی رہے گی بار بار. سو بٹ نیورتھلیس یہ جو رول ہے یہ گیا نہیں، اسٹے ہو گیا ہے. جو دوسرا اسٹے انہوں نے کیا تھا، یہ جو پاورز آف دا کلیکٹر، اس بل میں بہت زیادہ پاورز دے دی گئے ہیں کلیکٹر کو، کہ کلیکٹر طے کرے گا کہ یہ وقف پراپرٹی ہے یا نہیں. اگر ڈسپیوٹس ہوگا تو ریزولوشن بھی کلیکٹر کرے گا، مینجمنٹ بھی کلیکٹر کرے گا، کنٹرول بھی کلیکٹر. تو بیسیکلی وقف پراپرٹیز کا جو کنٹرول ہے اس کو وقف بورڈز، جو انڈیویجول وقف بورڈز ہیں، اس سے لے کر ایک بیوروکریٹ کے ہاتھ میں دے دیا گیا تھا. اور اگر بیوروکریٹ کرپٹ ہے تو سوچ لو آپ کیا گد بن سکتی ہے وقف پراپرٹیز کی. سو آئی تھنک کہ دا سپریم کورٹ نے یہ طے کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ جہاں پہ ڈسپیوٹس ہیں، لیگل ڈسپیوٹس ہیں کہ یہ وقف کی پراپرٹی ہے یا نہیں ہے، وہ ڈسپیوٹس انہوں نے واپس جوڈیشل پروسیس میں ڈال دیا ہے، آربیٹریشن میں. تو کلیکٹر کے ہاتھ سے وہ نکال دیا ہے اور واپس کورٹس میں وہ ایشو چلے جائے گا. تو کورٹس ڈیسائیڈ کریں گے کہ وقف پراپرٹی ہے یا نہیں، ناٹ اے کلیکٹر. تو دس از اے گڈ اچیومنٹ. تو جو لوگ ابھی پلان کر رہے تھے کسی کلیکٹرز کو لے کر اور ٹو میک اینی سگنیفیکنٹ چینجز ان وقف کی ڈیزگنیشنز میں، وہ شاید رک جائے گا انٹل دا فائنل ڈیسیشن کمز. میں دوبارہ یاد دلانا چاہتا ہوں یہ سب انٹرم ڈیسیشنز ہیں، دے کین بی ریورسڈ. جو تیسری جو ایشو تھا نان مسلم ممبرشپ کا آن دا وقف بورڈ، تو جو اوریجنل بل تھا وہ کہہ رہی تھی کہ کم سے کم جو سینٹرل وقف کاؤنسل ہے اس میں کم سے کم 4 لوگ نان مسلم ممبرز ہونا چاہیے، اور اسٹیٹ وقف بورڈ میں کم سے کم 3 ہونا چاہیے. تو اس کو تھوڑا سا تبدیل کر کے یہ ججمنٹ نے کہا کہ دے شوڈ بی ناٹ مور دین 4، یعنی جو سینٹرل وقف کاؤنسل ہے اس میں 4 سے زیادہ
مسلم ممبرز نہیں ہونا چاہیے 20 میں سے، اور جو اسٹیٹ کے جو وقف بورڈز ہیں اس میں 11 میں سے 3 سے زیادہ مسلمان نہیں ہونا چاہیے. دس از اے بیٹر سچویشن. لیکن اگر آپ میرا اوریجنل شو جا کے دیکھیں تو اس میں میں نے آرگیو کیا تھا کہ پوٹینشلی جس طرح سے بورڈز اسٹرکچر کی گئی ہیں، جس میں ایکس اوفیشیو ممبرز، سرکار کے ممبرز، منسٹرز آف لا وغیرہ، اٹ از کوائٹ پاسبل کہ مسلمس مائنورٹی میں ہو جائیں گے آن ایچ آف دا 2 بورڈز. تو وہ ایک ایسا عجیب سچویشن ہے کہ مسلمس اپنے ہی ریلیجیس اداروں پر مائنورٹی میں آ جائیں. اینڈ دیر واز آلسو این ایکسکلوژن آف مسلم ریلیجیس اسکالرس کی بھی. تو اس پہ تو زیادہ ڈیسیشنس میں تو نہیں آیا، بٹ آئی تھنک کیونکہ یہ جو بل ہے اٹ از سیکولرائزنگ وقف پراپرٹیز، یعنی جو مسلم وقف بورڈ ہے وہ ایک عبادت ہے مسلمانوں کے لیے. مسلمس ڈو اٹ ایز اے ریلیجیس ایکٹ، اور اس کو سرکار از ٹرائنگ ٹو میک اٹ اے سیکولر ایکٹ. اینڈ وہ فنڈامنٹلی ایک پرابلم ہے، وہ دیٹ شوڈ بی ڈیبیٹڈ جب یہ پوری بل کی کانسٹیٹیوشنالٹی ڈیبیٹ ہوگی، جب بھی ہوگی وہ. سو آئی تھنک کہ وائل دس از ویلکم، کیونکہ یہ انٹرم آرڈر ہے، یہ سوال تو پوچھنا ہی چاہیے کہ مسلم ریلیجیس انسٹیٹیوشنز میں نان مسلمس کا کیا رول ہے. جو امت شاہ نے تقریر کی تھی لوک سبھا میں، اس میں ہی واز ہنٹنگ کہ کرپشن بہت ہے وقف بورڈز میں، اس لیے ہم نان مسلمس کو لے کے آ رہے ہیں، ایز اف نان مسلمس آر ناٹ کرپٹ. تو آئی تھنک ان پرنسپل آئی تھنک مسلمس شوڈ فائٹ دس، کہ جس طرح سے مندروں کے بورڈز پر مسلمان نہیں ہیں اور دوسرے کرسچنز کے بورڈز پر بھی مسلمان نہیں ہیں، اس طرح سے غیر مسلم اداروں میں کیوں ہے، خاص طور سے ریلیجیس انسٹیٹیوشنز میں. سو دیٹ از اے کویسچن. اٹ از آلسو اے کویسچن اباؤٹ ایکول ٹریٹمنٹ انڈر دا لا. اگر آپ مسلم اداروں کو ہندو اداروں سے الگ ٹریٹ کر رہے ہیں، دین ہاؤ از دس سیکولرزم، ہاؤ از دس یونیفارم سول کوڈ. تو یہ ایشو شوڈ بی ڈیبیٹڈ مچ مور اسٹرانگلی، جو فالو اپ کیسز ہوں گے. جو سب سے پرابلمٹک ڈیسیشن ہے جو وہ وقف بائی یوزر کو لے کر ہے، اور وہ ہے بھی بہت ہی پرابلمٹک ایشو. تو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو کورٹ نے کہا ہے اٹ از ویری انٹرسٹنگ. انہوں نے کہا کہ کیونکہ سرکار نے اپنے کیس میں یہ ثبوت پیش کیا ہے کہ دیر ہیز بین ابیوز آف دا یوز آف وقف بائی یوزر. یعنی یہ جو کانسیپٹ ہے کہ مطلب دیکھیے، اگر فار ایگزامپل یہ میرا گھر ہے اور یہ میری جو اسٹڈی ہے، میں اس کو یہاں سے خطبے بھی دیتا ہوں جمعہ کے. جب کووڈ ہوا تھا تو میں یہاں سے خطبے دیتا تھا، اور اب بھی کئی ایسے صوفی آرڈرز ہیں جو مجھ سے ریموٹلی خطبے سنتے ہیں. سو آئی گیو خطباس، پیپل آل اوور دا ورلڈ لسن. میں یہاں پہ نماز پڑھتا ہوں، اور دس روم از ٹریٹڈ لائک اے مسجد. تو ٹیکنیکلی دس ہیز بیکم لائک اے مسجد بائی یوز، حالانکہ میں نے ڈیزگنیٹ نہیں کیا اس کو مسجد، نہ کورٹ ڈاکیومنٹس نہیں ہے، ٹیکس ڈاکیومنٹس نہیں ہے، لیکن پچھلے 20 سال سے میں اسے ایز اے ریلیجیس انسٹیٹیوشن لے رہا ہوں کہ یو کین سی کہ یہ میرے گھر کا یہ ایک ریلیجیس پارٹ ہے. تو اگر کوئی چیز پچھلے 100 200 300 400 سال سے از بینگ یوزڈ ایز اے درگاہ یا مسجد یا عیدگاہ، اور اس کے ثبوت ہیں، تو دیٹ از وقف بائی یوز. تو وہ ایبالش کرنے کی کوشش کر رہی ہے بل کہ اگر رجسٹرڈ نہیں ہے ایز اے وقف اور اس کے ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے، دین اٹ از ناٹ اے وقف. تو پہلے تو آئی تھنک لوگوں کو چاہیے کہ آج کے دور میں دیٹ شوڈ اسٹارٹ ڈاکیومنٹنگ دس، بیکاز یہ چیلنجز آتے ہی رہیں گے. لیکن جو کورٹ کہہ رہی ہے کہ بعض ایسے ثبوت ہیں جب سرکار کی زمینوں کو وقف بائی یوزر کی طرح سے ڈیزگنیٹ کر کے سرکار نے بیسیکلی ہیز کمیٹڈ کرپٹ پریکٹسز ان پارٹیسپیشن ود سم مسلمس. تو وہ انہوں نے 3-4 ایگزامپلس دیے ہیں. تو اس کو لے کر وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ دیر ہیز بین سم questionable practices in the past, ہم اس کو سٹے نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وقت پراسپیکٹیو، یعنی آئندہ جو نئی ڈیزگنیشنز ہوں گے وقف بائی یوزر کے، اس کو وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں. جو آلریڈی وقف بائی یوزر رجسٹر ہو چکے ہیں وہ رد نہیں کریں. سو اٹس ناٹ ان ریٹروسپیکٹیو. یعنی اگر کوئی
اگر یہ میرا کمرہ اگر حیدرآباد میں ہوتا اور میں اس کو رجسٹر کر لیتا ایز وقف بائی یوزر تو اس پہ اثر نہیں ہوگا. لیکن اف آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ ان دا فیوچر, یعنی تو بل پاس ہونے کے بعد, آئی ڈونٹ نو واٹ دا ڈیڈ لائن از ان دیٹ, تو وہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے انٹل دیز ایشوز آر ریزالوڈ. تو دس از گوئنگ ٹو بی اے بگ ایشو مسلم اداروں کے لیے. دیکھیے انڈیا میں اٹ ہیز بین ویری ڈیفیکلٹ, اگر آپ غریب ہیں وغیرہ تو ڈاکیومنٹیشن پروف کرنا, ابھی تو اپنی سٹیزنشپ بھی پروف کرنے میں لوگ کو مشکل ہو رہی ہے. یہاں تک کہ کورٹس نے آسام میں یہ بھی کہا کہ ہیونگ این انڈین پاسپورٹ از ناٹ پروف کہ یو آر این انڈین سٹیزن. تو ڈاکیومنٹیشن سرکار کی طرف سے ابھی شروع ہو رہا ہے, ڈیجیٹائزیشن ایکسیٹرا. تو جو پراپرٹیز وقف ہوئے ہیں آج سے 100 سال پہلے 200 سال پہلے, دے آر گوئنگ ٹو ہیو پرابلمس ٹرائنگ ٹو پروڈیوس ڈاکیومنٹیشنس. لیکن دیر شوڈ بی ایویڈنس کہ بھائی دے ہیو بین یوزڈ فار اے لانگ ٹائم. اور یہ مسئلہ رہے گا بیکاز اٹس اے ریئلی میسی ایشوز. یہاں پہ کرپشن بھی ہوگا, یہاں پہ سرکار کے طرف سے جو مائنورٹیز کو ہراسمنٹ بھی ہو سکتا ہے آن کی انسٹیٹیوشنس. تو دس میس جو ہے یہ وقف بائی یوزر, مطلب بائی اٹ سیلف اٹس اے میس, کیونکہ اٹ از ناٹ رجسٹرڈ فلی اور فلی ڈاکیومنٹڈ. اور پھر اس کے بعد جس طرح سے اس کا استعمال کیا گیا وہ بھی میسی ہے, اور جس طرح سے وقف امینڈمنٹ بل میں اس کے خلاف جو گورنمنٹ نے جو رولز بنائے وہ بھی میسی ہے. سو آئی تھنک دس ول کنٹینیو ٹو بی اے پرابلم, اور یہ انٹرم ڈیسیشن ہے, دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. تو آفٹر لسننگ ٹو دس آئی کین سے کہ جو پیٹیشنرز جو مانگا تھا کہ 4 مدوں پر, اس میں 3 مدوں پر ان کو کچھ سکسیس حاصل کی گئی, بٹ دے ہیو فیلڈ آن دا 4th. بٹ دس از این انٹرم ڈیسیشن, اور مسلم اداروں کو اور مسلمس کو should not give up on the courts. ایک خوشخبری یہ ہے کہ at least once in a while you see کہ Indian judiciary is doing the job that it is supposed to do. So I welcome this decision, اور جو judges نے اس ڈیسیشن کو لکھا ہے given the political environment in India, جہاں پہ جوڈیشری کو بھی کو آپٹ کیا جا رہا ہے. I salute them for their courage in making this decision. And کافی مطلب ان کی بحث انکلوڈنگ وقف بائی یوزر والا بحث جو ان کی ڈیسیشن سے آئی ایم وریڈ اباؤٹ دا ڈیسیشن, لیکن ان کی جو آرگیومنٹ تھی, جسٹیفیکیشن تھی, دیٹ از پریٹی ساؤنڈ. اینڈ سو جو فیوچر ہیئرنگس ہوں گے اس میں دیٹ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. آئی تھنک یہ 5 year پریکٹسنگ اسلام والی چیز کو تو رد کر ہی دینا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, جو کلیکٹر کا جو رول ہے اس کو بہت ہی منیمل, مینجمنٹ سے زیادہ, بٹ ناٹ ان ٹرمز آف گیونگ ہم ایکسٹرا جوڈیشل اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے. نان مسلمس کا جہاں تک سوال ہے, آئی تھنک دے ہیو نو رول ٹو پلے ان دس. جو سرکار کے جو آلریڈی گورنمنٹ کے لوگ جو انوالوڈ ہیں, کہ کلیکٹر اب کیا کر سکتے ہیں, اگر آپ کے ڈسٹرکٹ کا کلیکٹر نان مسلم ہے تو دین یو ہیو ٹو لیو ود دیٹ, رائٹ. تو آئی تھنک آلریڈی دیر آر رول منسٹرز آف لا. اب کرنٹ انڈین گورنمنٹ میں ایک بھی مسلمان منسٹر نہیں ہے ایٹ دا سینٹرل لیول, تو دے ول ہیو ٹو ڈیل وتھ نان مسلم اتھارٹیز اینی وے. پر اس پہ مزید اور 3 یا 4 نان مسلمس کو ممبرس ٹھوسنا از ناٹ, آئی تھنک شوڈ ناٹ بی ایکسیپٹیڈ. سو اینی وے, تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ڈسکشن تھوڑا بہت ہیلپ فل لگا. تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں, اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم, میں آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست مختصر خان. ٹیک کیئر. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.